मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मेरा वालिद एक जगह पर मामूली सा क्लर्क था, जिसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि सिर्फ़ उससे घर का खर्चा ही चल पाता था। और मेरी माँ मेरे वालिद साहब की मदद करने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी, ताकि मेरे वालिद साहब को ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। गुर्बत की वजह से मैंने बचपन से ही सीख लिया था कि कैसे अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर ही दफ़न किया जाता है और कैसे मुस्कुराया जाता है। मेरे घर से कुछ ही फासले पर एक स्कूल था, जहाँ पर रोज़ाना पैदल ही चलकर मैं जाता था। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं बड़ी-बड़ी मुश्किलात के बावजूद भी अपने इस शौक से पीछे ना हटा था। अगरचे कभी-कभी मेरे पास कापियाँ और पेंसिल लेने तक के पैसे ना होते थे, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी से माँग लेता था। चूँकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए उस्ताद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और कभी-कभार वो तरस खाते हुए मुझे सब कुछ मुफ़्त में दे देते थे, ताकि मेरा तालीमी सिलसिला जारी रहे। मुझे बचपन से ही एसी बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब मैं अपने इस शौक के बारे में अपने दोस्तों को बताना था, तो वो मेरा बहुत मज़ाक उड़ाते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हारे पास जूते लेने के पैसे नहीं और तुम्हारे ख्वाब एसी बनने के हैं। उनकी बातें मेरे दिल पर सीधे जाकर लगती थी। लेकिन मैंने फिर भी हौसला ना हारा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरे अल्लाह पर वो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना देगा। जब मैंने अपने इस ख्वाब के बारे में अपनी माँ को बताया था, तो उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू निकल पड़े थे, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा ख्वाब मेरी औकात से बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे दुआ देते हुए कहा था, बेटा, अल्लाह तुम्हारे इस ख्वाब को ज़रूर पूरा करेगा, बस मेहनत और सब्र से काम लेना। मेरी माँ हर रात जब मैं सो जाता था मुझे दुआएं देती थी, और मेरा वालिद जब मुझे पढ़ते हुए देखता था, वो ना ही कोई मुझे ख्वाब दिखाता और ना ही उसने मुझे कभी कोई ख्वाब देखने से मना किया था। मुझे आधी-आधी रात तक पढ़ते हुए देखकर मेरा वालिद तसल्ली मुझे देते हुए कहता था कि बेटा, अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, बस मेहनत करते रहना। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बंद रास्ते भी खोल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारी वहाँ-वहाँ से मदद करेगा, जहाँ से मदद मिलने का तुमने कभी सोचा भी नहीं हो। मेरी दुनिया मेरे वालदैन पर ही मुश्तमिल थी और मेरे वालदैन का हौसला देखकर मेरे हौसले में इज़ाफ़ा होता था और मैंने दिन-रात मेहनत करना जारी रखा था। मुझे अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करते हुए देखकर मेरे दोस्तों के साथ-साथ मेरे मोहल्ले वाले भी मेरा बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को एक कान से सुनने के बाद दूसरे कान से निकाल देता था। वक़्त गुज़रता गया और देखते ही देखते मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। अपने ही इलाके में मौजूद एक सरकारी कॉलेज से जब मैंने पहली दफ़ा एसी का इम्तिहान दिया था, तो नाकाम हुआ था। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया था। वो सारी रात मैंने रोते ही गुज़ारी थी, लेकिन अगले दिन उठते ही मैंने खुद को हौसला दिया था कि मैं एक बार फिर इम्तिहान देकर देखूँगा। इस दफ़ा मैंने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की थी और मेरा इम्तिहान भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैं सिर्फ़ चंद नंबर से ही रह गया। जब मेरे दोस्तों को मेरी दूसरी दफ़ा नाकामी की खबर मिली, तो उन्होंने मेरा मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि छोड़ दो पढ़ाई और कोई काम सीख लो, अफ़सर सिर्फ़ अमीरों के बच्चे बनते हैं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर ही बनूँगा, चाहे इसके लिए फिर मुझे कितने ही साल क्यों ना लगाने पड़े। लेकिन मेरे पास किताबें तक लेने के पैसे ना थे। जब-जब मैं इम्तिहान का दाखिला बेचता था, मेरी माँ हर बार अपने ज़ेवरात जो उन्होंने बड़ी मुश्किलात के बाद थोड़े-थोड़े से पैसे बचा कर बनाए थे, वो बेच इस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी। काफ़ी मरतबा मैंने वालिद साहब से किसी जगह पर काम करने के बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहते हुए मना कर दिया था, बस अभी तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। काफ़ी मरतबा मैंने हिम्मत हार कर इम्तिहान ना देने का फ़ैसला किया था। लेकिन मेरी माँ मुझे ये कहकर इम्तिहान देने पर राज़ी कर लेती थी कि बेटा, एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे, बस कोशिश करना, कभी भी हिम्मत मत हारना। हालात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, मेरे वालिदैन की ही बातें मेरे हौसले में इज़ाफ़ा करती थी। मैंने इस बार इम्तिहान देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मुझे पूरा यकीन था कि मैं इस दफ़ा ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन मेरे पास इम्तिहान की फ़ीस जमा कराने तक के पैसे ना थे। मैंने अपने एक दोस्त से पैसे माँगने की कोशिश की थी, उसने मेरा बहुत मज़ाक उड़ाया था और उसने मेरी बेइज़्ज़ती करते हुए मुझे वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया था। इस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया था। मुझे रोते हुए देखकर मेरी माँ ने अपना आखिरी झुमका बेच डाला था, जो उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा शौक के साथ लिया था। मेरी वजह से उन्होंने वो भी बेच डाले, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं इस दफ़ा ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा और मेरा इस दफ़ा इम्तिहान मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, जिसकी वजह से जब मैं इम्तिहान देकर घर वापस आया था, तो मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। वक़्त गुज़रता गया, जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, उस दिन मैं सुबह सवेरे ही उठ बैठा था और नाश्ता करते ही घर से बाहर निकल आया था। इस दफ़ा मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरा रिज़ल्ट आना है। चूँकि 10 बजे मेरा रिज़ल्ट आना था, इसलिए मैं 15 मिनट पहले ही दुकान पर जाकर बैठ गया था। दुकानदार मुझे देखकर मुस्कुराया था और उसने मुझसे पूछा था कि तुमने इस बार भी इम्तिहान दिया है? मैंने इसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया। 10 बजते ही उसने मेरा रोल नंबर
بتایا جب اس نے میرا رول نمبر ڈالا تو میں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن جب اس دکاندار نے مجھے اپنے 90% نمبروں کے بارے میں بتایا تو میں خوشی سے ایک دم اچھل پڑا تھا۔ مجھے اس نے وہ مبارکباد دیتے ہوئے اپنی جانب سے 500 کا کڑکڑا نوٹ دکھا دیا۔ اس پیسوں سے مٹھائی لی تھی اور میں نے گھر کا رخ کیا تھا۔ جب میں نے اپنی کامیابی کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا تو میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کی وجہ سے آنسو نکل پڑے تھے اور اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں میری کامیابی کی خبر ہر جانب پھیل چکی تھی۔ میری کامیابی کا سن کر میرے دوست اور محلے داروں کے دل میں حسد آ چکا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر بنوں اور ان سے زیادہ کامیاب ہو جاؤں، لیکن میں نے اپنی کامیابی کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری محنت کا پھل دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ جس دن میں نے انٹرویو دینے کے لیے جانا تھا، اس دن صبح کی اذان ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس وقت پورے محلے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں ایک شور سا مچا ہوا تھا، پتہ نہیں آج انٹرویو میں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا اور کیا میں انٹرویو کلیئر کر لوں گا۔ میں نے نماز میں اچھے انٹرویو کے بارے میں دعا کی تھی اور میں وہاں پر جلد از جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ جب میں نے وقت دیکھا تو ابھی بہت سا وقت باقی تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہو۔ میری ماں نے مجھے پریشان دیکھ کر مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا آج تم نے جلدی نکلنا ہے نا؟ میں نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ میرے والد صاحب کو معلوم تھا کہ آج میں نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ جب میں گھر سے نکل رہا تھا میرے والدین نے معمول کے مطابق مجھے دعا دی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے گھر سے نکل پڑا تھا۔ میں نے اپنی جانب سے انٹرویو کی بہت اچھی تیاری کی تھی تاکہ میرا انٹرویو اچھا ہو جائے، کیونکہ میرا انٹرویو 9 بجے ہونا تھا، اس لیے میں گھر سے اٹھ 8 بجے ہی نکل گیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ دھڑک رہا تھا، کیونکہ میرے پاس پیسے نہ تھے، اس لیے میں نے پیدل ہی سینٹر کی جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی مجھے چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک جگہ پر بہت سے لوگ جمع تھے، لیکن سب کے سب ویڈیوز بنانے میں مصروف تھے۔ کوئی بھی اس شخص سے مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تھا۔ ایک بوڑھے شخص کو گاڑی کچل کر چلی گئی تھی اور وہ بہت زیادہ زخمی تھا اور زیادہ خون ضائع ہونے کی وجہ سے وہ شخص بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن کسی کو بھی اس کی پرواہ نہ تھی۔ سب کے سب ویڈیوز بنانے میں مصروف تھے تاکہ انہیں اس بوڑھے شخص کی وجہ سے زیادہ ویوز مل سکے۔ چونکہ مجھے دیر ہو رہی تھی اس لیے میں نے وہاں سے نکلنے کا سوچا تھا، لیکن یہ سوچ کر میں نے اپنے قدم روک لیے تھے کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر کار اس کی آدمی کی حالت کیسی ہے۔ جب میری نظر اس آدمی پر پڑی تو اس کی حالت دیکھ کر میں پہلے پہل تو ڈر گیا تھا، لیکن پھر میں نے وہاں موجود ایک نوجوان شخص کے ساتھ کہا کہ ایمبولینس کو فون کرو، کیونکہ میرے فون میں بیلنس نہیں تھا، لیکن وہ نوجوان میری بات کو سننے کے باوجود انسنی کرتے ہوئے ویڈیو بنانے میں مصروف رہا تھا۔ اس نوجوان کو ویڈیو بنانے میں مشغول دیکھ کر میرا دل کر رہا تھا کہ شرم کے مارے ڈوب مروں، کیونکہ اس شخص میں انسانیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس شخص کو مصروف دیکھ کر میں نے دوسرے آدمی سے کہا تھا، لیکن اس نے بھی میری جانب توجہ نہ دی تھی، کیونکہ میں بھی ویڈیو بنانے میں ہی مصروف تھا۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی، 8:30 بج چکے تھے۔ میں نے ابھی آدھا سفر طے کرنا تھا، میرے پاس سینٹر جانے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ بوڑھا شخص اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس وقت بہت زیادہ کم بچا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے اندر اس وقت 2 آوازیں آئی تھیں، ایک چلے جاؤ اور اپنا انٹرویو دے دو، بوڑھے شخص سے تمہارا کوئی بھی تعلق نہیں، اور دوسری اگر کبھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا تو کیا تمہیں بھی کوئی ہسپتال نہیں لے جائے گا؟ کیا تم بھی اتنی انسانیت نہیں ہے کہ تم اس بوڑھے شخص کی مدد کر سکو؟ انٹرویو کا موقع تو زندگی میں پھر بھی مل سکتا ہے۔ میں اس بوڑھے شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر ابھی تھوڑا سا ہی چلا تھا کہ میری ضمیر نے مجھے مزید چلنے سے روک دیا تھا۔ میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کیا تھا کہ میں اس بوڑھے شخص کی مدد ہر حالت میں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرا انٹرویو کیوں نہ ہی رہ جائے، میرے انٹرویو سے اس آدمی کی زندگی زیادہ اہم تھی۔ مجھے اس بوڑھے کی جانب آتے دیکھ کر وہاں پر لوگ حیران تھے، لیکن مجھے کسی کی کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اس بوڑھے شخص کے قریب بیٹھ کر جب اس کی سانسوں کو چیک کیا تھا تو اس کی سانسیں بہت زیادہ مدھم تھیں اور اس کا جسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا، چونکہ وہ بوڑھا شخص سڑکوں کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اس بوڑھے شخص کو سڑک کے کنارے پر اٹھا کر رکھا تھا تاکہ جب تک ایمبولینس نہ آئے کوئی بھی اس بوڑھے شخص کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ میں نے اس بوڑھے شخص کے نزدیک بیٹھ کر زور زور سے آواز لگانی شروع کر دی تھی، کوئی بھی رکشہ روک لو، کوئی گاڑی روک لو، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس پر ترس کھاؤ۔ ابھی مجھے آواز لگاتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں سے ایک رکشہ رکا تھا۔ رکشے کا ڈرائیور شکل سے ہی ایک شریف آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے اس رکشے والے آدمی کی مدد سے اس بوڑھے شخص کو رکشے پر سوار کیا تھا اور رکشہ چل پڑا تھا۔ اس بوڑھے شخص کے خون سے میرے سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے،
لیکن اس وقت مجھے میری کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس بوڑھے شخص کی فکر تھی جو میرے لیے انجان شخص تھا، لیکن اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو सँوارنے کے اتنے بڑے موقع کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رکشا نزدیک ہی موجود ایک سرکاری اسپتال کے سامنے رکا تھا۔ میں نے جلدی سے وہاں پر موجود کچھ لوگوں کی مدد سے اس بوڑھے شخص کو وینٹیلیٹر پر سوار کیا تھا اور اس کو ایمرجنسی میں داخل کروایا تھا۔ جب اس بوڑھے شخص کو اندر لے جایا گیا، میں نے پریشانی سے گھڑی پر نظر ڈالی تھی۔ گھڑی اس وقت 9 کا حصہ عبور کر چکی تھی۔ انٹرویو کے وقت ہوتے دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑائے تھے اور مجھے ڈر لگنے لگا تھا اگر ان لوگوں نے دیر سے آنے کی وجہ سے مجھ سے انٹرویو نہ لیا تو، لیکن یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی تھی کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، بس بوڑھے شخص کو کبھی بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری وجہ سے کسی کی جان بچ جائے میرے لیے یہی بہت تھا۔ میں نے یہ سوچ کر وہیں کھڑا رہنا ہی مناسب سمجھا تھا کہ کہیں اس بوڑھے شخص کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو۔ یہ سوچ نے ہی میری قدم وہیں پر روک لیے تھے اور میں اپنا سر پکڑ کر وہیں ہی بیٹھ گیا تھا، کیونکہ میری زندگی کی کامیابی کا اتنا بڑا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھنے پر تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس بوڑھے شخص کی جان کو بچانے کے لیے ابھی خون چاہیے ہوگا، کیونکہ اس بوڑھے شخص کا بلڈ گروپ بھی مجھ سے ملتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اس بوڑھے شخص کو خون دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جب میں اس بوڑھے شخص کو خون دے کر اٹھا تھا، اس وقت میرا سر بہت زیادہ چکرا رہا تھا، لیکن میں نے اپنی حالت کی پرواہ نہ کی تھی اور میں سینٹر کی جانب پیدل بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ راستے میں چکر آنے کی وجہ سے میں کافی مرتبہ گرنے سے بچا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سینٹر میں کیسے پہنچا تھا، لیکن میں پہنچ گیا تھا۔ یہی میرے لیے بڑی بات تھی۔ جب میں سینٹر کے سامنے پہنچا تو اس وقت 11 بج چکے تھے۔ اس وقت سینٹر کا گیٹ بند ہو چکا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میں بہت زیادہ دیر سے آیا ہوں۔ میں نے بے بسی سے اس گیٹ کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی مجھے اس گیٹ کو بجاتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ جب اس آدمی کی نظر مجھ پر پڑی تو اس آدمی کے منہ کا زاویہ ایک دم ہی مجھے دیکھتے ہی بدل گیا تھا، کیونکہ اس وقت میرا حلیہ بہت زیادہ خراب تھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے، میرے کپڑوں پر جگہ جگہ اس بوڑھے شخص کے خون کے دھبے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ میں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں تو اس نے یہ کہہ کر مجھے وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ انٹرویو کا وقت ختم ہو چکا تھا، واپس چلے جاؤ اب۔ میں نے اس شخص کی منتیں کرنا شروع کر دی تھی، مجھے اندر داخل ہونے دو، لیکن اس شخص نے مجھے زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا تھا، دفعہ ہو جاؤ، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے ایک مرتبہ تم سے کہہ دیا ہے کہ اب انٹرویو کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ مجھے گرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے میرے پاس نہ آیا تھا۔ میں نے درد ہونے کی وجہ سے ہمت کی تھی، ابھی میں واپس مڑنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک مجھے گاڑی کے بریک لگنے کی آواز سنائی دی تھی۔ جب میری نظر اس گاڑی میں موجود شخص پر پڑی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میری قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی ہو، کیونکہ اس گاڑی میں وہی شخص تھا جسے میں ہسپتال چھوڑ کر اپنا خون دے کر آیا تھا۔ پہلے پہل تو میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ شخص وہی ہے نا، لیکن اس شخص کو اپنی جانب مسکراتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ شخص وہی ہے۔ مجھے پریشان کن دیکھ کے وہ شخص صحیح سلامت گاڑی سے نکلا تھا۔ اس وقت اس کی حالت بالکل ٹھیک تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کہیں سے بھی نہیں لگا تھا اس شخص کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گاڑی سے نکلتے شخص کو دیکھ کر لوگ بہت خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے اور سب کے سب سیدھے ہو گئے اور اس شخص کو مسکراتے ہوئے میری جانب بڑھتے دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ گیٹ پر موجود شخص بھی اس آدمی کو دیکھ کر احتراماً سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس شخص نے میرے پاس آ کر مجھے گلے سے لگایا تھا اور اس نے مڑ کر دروازے پر موجود شخص کی جانب دیکھا تھا، چونکہ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں اس آدمی کو دیکھ کر غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اس شخص کے غصے سے گرجتے ہوئے پوچھا کہ سلیم، تم نے اسے سینٹر میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا؟ اس کی بات سن کر اس شخص نے کپکپاتے ہوئے کہا تھا کہ سر وہ انٹرویو کو وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس آدمی کی بات سن کر اس شخص نے مجھے سینٹر میں داخل ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی میں سینٹر میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے بھاگ کر سینٹر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ شخص دھیمی ہنسی ہنسا تھا اور جا کر اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ اس شخص کو گاڑی میں سوار ہوتے دیکھ کر گیٹ پر موجود شخص نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ میں سینٹر میں جا کر ایک کونے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ لیکن میں اس شخص کو اپنی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ میں بالکل بھی خواب نہیں دیکھ رہا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ابھی تو میں اس شخص کو ہسپتال میں انتہائی زخمی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، تو اب یہاں پر کیسے پہنچ گیا؟ مجھے اپنی جانب حیرت سے تکتے ہوئے پا کر اس شخص نے میرا بازو پکڑا تھا اور مجھے لے کر وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے کرسی پر بیٹھنے کا حکم دے کر وہ میرے سامنے ہی موجود کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے میرے اور اپنے لیے چائے کا آرڈر دیا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے مجھ پر
وہ حقیقت آشکار کی تھی جس کے بارے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ درحقیقت وہ انٹرویو پینل کا ہی خاص آدمی تھا، اسے انٹرویو کی وجہ سے ہی یہ ڈرامہ رچانے کا کہا گیا تھا تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس شخص میں انسانیت موجود ہے، اور اس شخص میں نہیں۔ وہ نوجوانوں کو آزمانے کے لیے ہی سڑک پر لیٹا ہوا تھا، زخمی حالت میں، لیکن میرے سوا کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی تھی، اور رکشے والا آدمی، وہ ہسپتال کے ڈاکٹر سب بھی اس کے ساتھ نوجوانوں کو آزمانے کے لیے ملے ہوئے تھے، لیکن میں ہی ان کی آزمائش پر پورا اترا تھا۔ اس لیے اس آدمی نے ساری حقیقت مجھ پر آشکار کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری نوکری پکی ہے، اس لیے کل سے ہی وقت پر کام آنے کے لیے آ جانا، تمہیں مینیجر کام کے بارے میں سب کچھ سمجھا دے گا۔ گھر واپس آ کر میں نے خود پر بیتنے والے واقعات کے بارے میں اپنی ماں اور والد صاحب کو آگاہ کیا تھا، تو پہلے پہل انہوں نے میری تعریف کی۔ میں اپنی زندگی سنوارنے سے زیادہ اس شخص کی زندگی کو بچانے کی اہمیت دی تھی۔ انہوں نے اسی وقت میری نوکری لگنے کی خبر کے بارے میں پورے محلے اور میرے دوستوں کو بتا دیا تھا۔ ابھی میں سوتے ہی لیٹا تھا کہ میرے دوستوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس وقت میرے دوستوں میں وہ دوست بھی شامل تھے جو میرا مذاق اڑاتے تھے اور مجھے وہ بار بار امتحان دینے سے منع کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں محلے کی مٹھائی لے کر میرے گھر آ گئے تھے۔ مجھے اسی دن سمجھ آ گیا تھا کہ انسانوں کے چہرے، انسان کے حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ میرے اچھے حالات دیکھ کر میرے دوستوں کے ساتھ ساتھ میرے محلے والوں کے بھی چہرے بدل گئے تھے، لیکن میں اچھی طرح سے جان چکا تھا ان لوگوں کی اصلیت۔ وقت گزرتا گیا تھا، اگلے ہی دن سے میں نے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے مینیجر نے سب کچھ اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا، اس لیے مجھے کام کرنے میں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اچھی تنخواہ ملنے کی وجہ سے میرے گھر کے حالات دنوں میں ہی بدل گئے تھے۔ وہ لوگ جو پہلے میرا مذاق اڑاتے تھے اور اب وہ مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، اور میں اپنی طرح سے جانتا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف میرے پاس آنے والے پیسے